सचवाला जी, आप देखिए कि मुसलमानों की आज हालत ये हो चुकी है कि ये रसूलुल्लाह के जो हरकत थे, जो अमल थे उनके, आज ये उनको डिफेंड नहीं करना चाहते। आज ये कहते हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। क्यों सवाल कर रहे हो? आप 1400 साल पहले, 1400 साल बाद ये क्यों कर रहे हो सवाल? आज ऐसा क्या हो गया सचवाला जी कि ये लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपने नबी की बातों को, उनकी अमल को, उनकी सुन्नतों को ये डिफेंड नहीं करना चाह रहे? क्या कहेंगे सचवाला जी आप? नहीं, देखें, बात तो यही है ना कि एक 1400 साल पहले एक शख्स अरब के किसी इलाके में गुजर चुका और कहा जाता है कि जो है वो कोई नबी था। ठीक है भाई, वो था होगा, नहीं था होगा, वो अरब में गुजरा, भाई हमारा उससे क्या लेना देना है भाई, जिसके बारे में जानते हम कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं ना। मुसलमान जिस शख्स को अपना नबी कहते हैं, दुनिया का कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसके बारे में ऐसी बात बताए जो वाकई सबूत हो, शहादा हो। कोई सबूत नहीं है। और ऐसे शख्स के को जो है फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए मरने मारने को तैयार होते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर सवाल किया जाए कि भाई क्या ये शख्स वाकई इंसानों के लिए रोल मॉडल था, तो इनके पास जवाब कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुरान की आयतें पेश करके दुनिया को यह बताया कि जिस शख्स को रोल मॉडल आप समझ रहे हैं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50, 33 की 50 अगर आप निकालें तो मैं दुनिया को बताऊंगा। जाहिर बात है, मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा। हदीस अगर पेश करें तो ये लोग क्या कहते हैं, नहीं भाई ये हदीस ज़ईफ है, इसका रावी जो है सिका नहीं है, अमका ढमका सारी बातें जो है कहते हैं ना। मैं तो कुरान की आयत पेश करूंगा। आप ऐसा करें कि 33 की 50 निकाल लीजिए, 50 जी बिल्कुल। तो मैं उसको पढ़ूंगा जी, पढ़ूंगा और जो है बताऊंगा कि उसमें एक्चुअल क्या लिखा है और कैसे शख्स को लोग रोल मॉडल समझ बैठे हैं। जी, ये अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। यार मुझे ये शेयरिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से 1 मिनट रुकिए। प्रेजेंट, अच्छा नाम चेंज हो गया है इसका। ये लीजिए सचवाले जी, आ गया सामने। देखिए, ये है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। इसमें क्या लिखा देखें, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरन मअक व मराअतन मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादन नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। अब यूं तो ये आयत काफी लंबी है, मैं सिर्फ शॉर्ट में करके ये बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए, इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें। जिस शख्स को ये रोल मॉडल कह रहे हैं उसके बारे में खुद कुरान क्या कह रहा है। कुरान बता रहा है कि ए नबी, हमने तुम्हारे लिए वो तमाम बीवियां हलाल कर दी जिनकी उजरत तुमने दे डाली। आपको पता है ना साहिल, देखें कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। आप तो जानते हैं उजरत किसे कहते हैं, मजदूरी को। जी, मजदूरी को कहते हैं, मजदूरी को, वेज को कहते हैं। यानी मतलब यह है कि एक शख्स जब निकाह करे तो ये यहाँ पर हमारे उलमा क्या कहते हैं, वहां पर महर का लफ्ज यूज करते हैं, हालांकि कुरान में महर का लफ्ज नहीं है, कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। ये उजरत ही से उसकी जमा है उजूर। अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, अगर जिनकी उजरत तुमने दे डाली, जिनकी मजदूरी तुमने दे डाली, वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो तमाम मिल्के यमीन, वो तमाम लौंडियां। अब जाहिर बात है, मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी यहां पर लौंडी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एक खातून को जो है लौंडी कहना कितनी बड़ी उसकी तौहीन है। अच्छा, ये भी तो जरा सोचें कि जिस खातून को या जिन खवातीन को लौंडी कहा जा रहा है हमारे उलमा की जबान से, वो आखिर क्या है, किसी और समाज की किसी की माँ है या किसी की बेटी है या किसी की बहन है या किसी की बीवी है। वो अपने समाज की इज्जतदार खवातीन हैं। उनको लूट मार करके जो है जब उन खवातीन को यहाँ लाया जाता है तो उनको लौंडी कहा जाता है, लौंडी बनाया जाता है।
اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر نبی ان خواتین جن کو لونڈی کہا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ بغیر نکاح کے. یہاں پر نکاح کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ عورتیں تو حلال ہو گئی جن کی اجرت تم نے دے ڈالی, اور پھر وہ تمام عورتیں جن کو جو لونڈی بنا کر اللہ نے تمہیں دے دیا, مما افا اللہ علیک. اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے دیکھیے, تمہاری چچیری بہنیں, تمہاری پھوپیری بہنیں, تمہاری خلیری بہنیں, تمہاری ممیری بہنیں, اب آپ دیکھیے بہنیں, بھائی بہنیں سب کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں نہیں. اب آپ دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ یہاں تک بھی نکاح کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن کی اجرت تم نے دے ڈالی. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جن سے تم نے نکاح کیا, بلکہ اجرت تم نے دے ڈالی. اور پھر ظاہر بات ہے جو جن کو لونڈی کہا گیا ان کے ساتھ تو نکاح نہیں ہوتا نا بھائی. دیکھیں اچھا سچوالا جی, ہاں معافی چاہتا ہوں آپ کو ٹوک رہا ہوں, کہ اور ایک جو آیت ہے جہاں پہ اجرت کا ذکر ہوا ہے وہاں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہو یا آپ ان سے پلیجر لیتے ہو, اس کی آپ کو اجرت دینا ہے. ہاں وہ تو عام عوام کے لیے, عام مومنین کے لیے ہے. یہ آیت ایکسکلوسیولی کس کے لیے؟ نبی کے لیے ہے صرف. یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو مسلمان رول ماڈل کہتے ہیں ساری انسانیت کے لیے. اب دیکھیں ان کی ایک ایک چیز جو ہے یہاں بیان کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تمام ہر طرح کی بہنیں, ایسا نہیں کہا گیا کہ ممیری بہن خلیری بہن, نہیں, بہنیں یہ ساری جمع کے صیغے ہیں. بنات کا لفظ آیا ہے, بناتی عمی کا و بناتی عماتی کا و بناتی خالی کا و بناتی خالاتی کا اللاتی ہاجرن معک. وہ تمام بہنیں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئیں. اچھا ایک اور مزے کی بات دیکھیں, آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اسکرال کریں تاکہ نیچے کا میٹر بھی میں پڑھوں. ہاں بس. اچھا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات اس میں یہ آئی ہے کہ وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اب آپ دیکھیں کہ کیا بات کہی گئی ہے کہ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کو گفٹ کر دے. اب دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہے بھائی, نبی کو گفٹ کر دے. یعنی ایک مومن عورت اگر جو نبی کو گفٹ کر دے, ہبا کر دے, اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے, استنکاح کا مطلب ہوتا ہے پیورلی سیکس کرنا, یہاں نکاح نہیں ہے, یہاں استنکاح کہا گیا ہے. اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو یہ ورب ہے نا, وہ ورب ہے نا, وہ استنکاح جو ہے یہاں ایکشن, کہ اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے تو یہ کنسیشن, یہ اسپیشل جو ہے, مطلب یہ کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے. اے نبی یہ صرف تمہارے لیے ہے, من دون المؤمنین, یہ دوسرے مومنوں کو یہ اسپیشل آفر نہیں ہے, یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے. لوٹ مچی ہے, لوٹ نہیں یار, دیکھیں ذرا یہ کیا الفاظ ہیں, کیا انداز ہے, دیکھیں. اور ایسے شخص کو رول ماڈل کہا گیا, ایسا شخص. اچھا بھئی اگر یہ شخص جو ہے رول ماڈل ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ہٹا لیتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے. کیا انداز ہے, کیا باتیں ہیں. مطلب پورا خیال رکھا گیا تھا رسول اللہ کا, ہر طریقے سے جو بھی ان کی سیکشل ڈیزائر تھی, نیڈ تھی, بڑے ہی اچھے. ہاں مطلب تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں تھی اس میں. اب آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات, سرور دو کائن, آقائے دو جہاں, رحمت للعالمین, وجہ تخلیق کائنات, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیلے کا بہت خیال تھا ہمارے پیارے اللہ کو. تو اللہ میاں ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا کیلا شریف فارغ بیٹھے.
اس وجہ سے یہ سب عطا فرمایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کافر عورتیں نہیں عطا فرمائی اللہ نے, اللہ نے پاک مومن عورتیں عطا فرمائی. کہ یہ جو یستن کی ہا ہے, جو خالصتاً ہمارے پیارے نبی کے لیے ہے, وہ مومن عورتوں میں سے ہے, کافر عورتوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ تو گندی ہوتی ہیں, غلیظ ہوتی ہیں. تو یہ اسپیشل جو پریویلیج دی گئی ہمارے پیارے نبی کو, آقائے دو جہاں کو, یہ مومنوں میں سے دی گئی, مسلم عورتوں میں سے دی گئی, بلکہ مسلموں کی بھی انتہا مومن انتہائی پائس عورتوں میں سے دی گئی. تو سچ والا جی, آپ اس کے بارے میں کیسے کچھ غلط کہہ سکتے؟ جی بھی ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ غلط کہیں بھائی, یہ تو آقائے نامدار ہے, سرور کونین ہیں, ان کے بارے میں ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی جو ہے کچھ غلط بول سکیں. بھائی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے کلام میں ان کی عزت افزائی کے لیے جو الفاظ بیان کر دیے گئے ہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے لیے جو الفاظ بولے ہیں, ہم نے انہی لفظوں کو دوہرا دیا. بے شک بے شک, ہم نے اپنی طرف سے نہ تو کچھ کمی کی نہ کچھ اضافہ کیا ہے. ہماری کیا اوقات ہے بھی کہ ہم کچھ یہاں پر کچھ کر سکیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بات ہے. تو یہی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک اگلی آیت میری وجہ سے پڑھ دیں گے آپ پلیز, بڑی ضروری ہے اس میں ایڈ کرنی. اسی کی ہاں جی, اسی کی جی 51 سر, یہ ذرا زوم کر دیں, عربی ہی پڑھانی ہے 51 کی بھی, تاکہ پتہ لگے نا کہ یہ کبھی بھی ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی. اگلی آیت آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہے. فالس ٹرانسلیشن نہیں دکھانی, ہمارے پاس سچ والا جی ہیں, عربی پڑھائیں اور ان سے ٹرانسلیشن لیں. آیت نمبر 51 سچ والا جی پلیز. اچھا, یہ آیت نمبر 51 ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ماشاءاللہ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. بس یہاں تک پہلے سچ والا جی, پہلے یہاں تک پلیز جی ٹرانسلیشن کر, ترجمہ کر دے سچ والا جی, ترجمہ کر دے. جی ہاں, ترجی من تشاء یعنی تو جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے, اس بات کی جو ہے تم امید رکھتے ہو کہ من تشاء جو کچھ جو ہے تم چاہو, منہن ان میں سے, ان عورتوں میں سے, وتؤوی الیک من تشاء اور تم ان کو چھوڑتے ہو جس کو تم چاہتے ہو. ماشاءاللہ. پھر ومن ابتغیت اور جن کی تمہاری اپنی جو ہے مرضی ہے, جن کی تمہاری اندر جو ہے تم نے جو ہے جس کو چاہا ہے, ممن عزلت فلا جناح علیک, اگر تم جو ہے وہاں پر عزل کرو. اچھا, عزل جو ہے ایک وہ عمل کہلاتا ہے جو عین ایجیکولیشن کے وقت اس مادہ منویہ کو باہر خارج کر دیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ والی چیز کسی بھی ٹرانسلیشن میں نہیں لکھی ہوئی. آگے پڑھیں ذرا, میں نے اس لیے کہا تھا عربی پڑھیں گے آپ. آگے پڑھیں. فلا جناح علیک ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضین بما آتیتہن کلہن. ماشاءاللہ. اچھا, یہ بات اس کے قریب ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سچلا جی, یہاں پہ آنکھیں کیوں ہیں یار؟ یہاں پہ تو کچھ اور ٹھنڈا کر رہے ہیں اللہ میاں. پہلے ازل کا دے رہے ہیں تو ٹھنڈا تو کچھ اور کر رہے ہیں, یہاں پہ آنکھیں کیوں ہو گئی؟ بھائی ٹھنڈا کچھ اور ہوگا تبھی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی نا. آنکھیں ایسے ہی تھوڑی نا ٹھنڈی ہوں گی. صحیح صحیح. اچھا, ولا یحزن, اور تجھے کوئی غم نہ ہو, کوئی دکھ نہ ہو. ویرضین, اور پھر جو ہے وہ بھی راضی ہو جائیں, بما آتیتہن, جو کچھ تو نے جو ہے انہیں دے دیا, کلہن, ان سب کو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم. جی ہاں, تو اللہ میاں کی اس آیت کے مطابق نبی نے ان عورتوں کو کیا دیا ہے؟ سیمن, رائٹ؟ کیونکہ آپ نے عزل کیا ہے تو سیمن ہی دیا نا. نہیں, اور کیا دے گئے بھائی؟ یہاں پہ اس آیت کے مطابق تو سیمن ہی دیا ہے نا. ظاہر بات اس میں کوئی مال کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل. وہ آیت تو پہلی والی آیت میں ہے نا کہ جو ہے بیما یعنی آتیت اجورہن, وہاں پر پہلی آیت میں, اس میں تو اجور کا لفظ ہی نہیں ہے. بالکل, اجور کا لفظ نہیں ہے یہاں پر. پچھلی آیت میں جب جو مسلمان عورت نے اپنا جسم آ حضور کو ہبہ کر دیا, تحفے میں دے دیا, آ حضور اس کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں جی, اور جس کو چاہے وہ رکھ لیتے ہیں اور جس کو چاہے پیچھے کر لیتے ہیں, اور اس پہ اللہ میاں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو اگلی آیت ہے سجدہ جی, وہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 سال کے بعد آئی تھی, 5 سے 6 سال کے بعد. کون سی 50 کے بعد؟ 51 کی بات کریں, 51 کی بات کر رہے ہیں, 52. اچھا 52 کو بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی 52 بھی لا دیجیے, اسکرین پر لے آئیں. اب 52 کو بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ بھی کیا کہہ رہی ہے. یہ بھی پڑھ دیں, اس کی بھی ٹرانسلیشن کر دیں. لا یحلو,
جی اس میں یہ کہا ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو واہ اعجبك حسنهن الا ماشاء ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اور عورتیں تم پر حلال نہیں ہیں, حرام کر ولا دی يحل, یا اس کے بعد جو ہے من بعد دوسری عورتیں تو من بعد, اس کے بعد تم پر کوئی عورت حلال نہیں ہے. ولا, اب یہاں پہ ولا واو ان سب لوگوں نے تبدلا, سننا ہے, سب لوگوں نے جی واو کو سننا ہے. واو کا مطلب ہوتا جی ہے اور نہیں, رائٹ. جی ولا ان تبدل بهن, اور اس میں جو ہے کوئی تبدیلی یا مطلب ایکسچینج بھی نہیں ہوگا, یعنی ایکسچینج بھی نہیں ہوگا. من ازواج یعنی بیویوں میں سے, یعنی کہ سچ والا جی, ہاں یعنی کہ سچ والا جی, یہ جو عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی, حضور سرور کونین آقائے دو جہاں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرمائی, ان کو نبی پاک بیوی بھی نہیں بنا سکتے اس کے بعد اب. یعنی کہ یہ ڈنگ ڈونگ والی خواتین ہے, ان کو ہمارے نبی بیوی کے طور پہ نہیں رکھ سکتے, اس کو ایکسچینج نہیں کر سکتے ایز اے بیوی. ولا ان تبدل بهن من ازواج, یعنی ان کو یعنی بیوی کے طور پر ایکسچینج بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسا بھی نہیں کہ کسی اور پہلی بیوی کو چھوڑ دیں اس کی جگہ پر ان کو ایکسچینج کر لیں, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ عورتیں صرف سیکس ڈال کے طور پہ یوٹیلائز ہوئی ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں. اچھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ولو اعجبک حسنہن, اگرچہ کہ ان کی خوبصورتی تمہیں اچھی لگتی ہو, ہاں پھر بھی نہیں, وہ سیکس ڈال کے طور پہ یوز ہوئی ہیں. اچھا اگر جو ہے وہ کب ہو سکتا ہے, الا ما ملکت یمینک, اگر وہ تمہارے لیے ملک یمین ہے, اگر تم ان کو لونڈی بناتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ہاں لیکن ابھی ہم پچھلی نہیں, یہاں پہ اصل میں کانٹیکسٹ سوئچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کانٹیکسٹ سوئچ کرتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو اللہ میاں نے کانٹیکسٹ سوئچ کر دیا. اللہ میاں کا قرآنی کا عربک جو ہے نا انتہائی فضول ہے. کانٹیکسٹ سوئچنگ کے وقت اللہ میاں بتاتے ہی نہیں کہ میں کانٹیکسٹ سوئچ کر رہا ہوں, لیکن ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پچھلی والی آیت کے مطابق. یعنی کہ وہ جو مومن عورتیں ہیں وہ تو ملکل یمین نہیں ہے نا سچ والا جی, وہ تو مومن عورتیں ہیں ملکل یمین نہیں ہے, وہ ہماری سلیو لونڈیاں نہیں ہیں. تو نبی پاک نے جو مسلمان عورتیں لیں جنہوں نے اپنا آپ ہبا کیا ہمارے نبی پاک کے لیے, ان کو اب آپ بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. ولا کا سیگا ہے واؤ کے ساتھ, اور کا سیگا ہے. کوئی مسلمان جو بعد میں آگے ڈیبیٹ کرنا چاہے وہ واؤ کو مت بھولے. اچھا ان کو بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن یہاں پہ اللہ نے بعد میں کانٹیکٹ سوئچ کیا کہ ہاں اگر ملکل یمین ہو تو رکھ سکتے ہو, پھر اس سے ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہو. اچھا آدم, یہ بات بالکل ایسی ہے جس طرح سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, بھئی تمہارے لیے یہ ہے نہ یہ ہے, آپ سمجھ رہے نا. لا یحل لک النساء من بعد, تمہارے لیے بیویاں اس کے بعد کوئی حلال نہیں ہے. اور نہ ہم جو کہتے ہیں نا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اور نہ تم ان کو بیوی کے طور پر بدل سکتے ہو. بے شک صحیح سمجھایا آپ نے, آپ سمجھے نا, بالکل نہ تو یہ ہے نہ وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا نیدر دس نور دیٹ, ایسا ہم کہتے ہیں. یہ دراصل یہ بات ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. دیکھیں نا لا آیت شروع بھی لا سے ہو رہی ہے اور بیچ میں ولا ہے کہ نیدر دس نور دس. بہترین سجولہ جی, لو یو فار دیٹ, بہترین ایکسپلینیشن. اچھا اس کے بعد اللہ نے اور اس میں ایک لفظ پر آپ نے غور کیا, ولو اعجبک حسنہن کیوں آیا ہے بھائی؟ کیونکہ محمد صاحب کو اس پہ تفسیر بھی آتا ہے کہ محمد صاحب کو چند ایک ڈنگ ڈونگ والی خواتین جن کے ساتھ محمد صاحب ڈنگ ڈونگ کرتے تھے وہ کچھ اچھی لگ رہی تھی, لیکن لگا نہیں اب تم اسے بیوی کے طور پہ نہیں رکھو گے, سوری نہیں رکھو, نو ایون دو کہ تمہیں محبت کام صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بس وہی فرماتے رہیں. بے شک وہ سیکس ڈالز ہیں. جی بات یہ ٹھیک ہے نا. تو اب مزید محمد صاحب تم کون سی عورتیں لے سکتے, اب مسلمان عورتیں نہیں لے سکتے تم, نو. اب تم صرف سلیو عورتیں لے سکتے ہو. آج کے بعد تم صرف سلیو عورتیں رکھ سکتے ہو. اور اللہ میاں اپنے آپ کو بڑا رقیبن کہہ رہے ہیں. سر یہ رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب جو ہے اصل میں وہ نگہبان یا پھر جو ہے کسی پر نظر رکھنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں وہ محمد. مزید مسلمان عورتیں نہ پکڑی, کافی ہو گئی ہیں, اب صرف لونڈیاں رکھنی ہے تو نے, میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں. اللہ میاں تنبیہ کر رہے ہیں محمد دو نمبری نہ کرنا. اچھا ایڈم اور سچوالا جی, میرے خیال سے آپ لوگوں نے ابھی جتنی باتیں بتائی ہے یقیناً ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ہم اس کو ون سائیڈڈ نہیں رکھ سکتے کہ ہم کچھ بھی بتا دیں, اور جیسے کہ ایک مومن آئے تھے ابھی عبداللہ صاحب کہ بھائی 2 ٹپلی مارا اور نکل لو, بھاگ جاؤ وہاں سے, ویسا نہیں کر سکتے. ہم ہمارے مومن بھائی کو موقع بھی دیں گے کہ اگر ان کے پاس ہماری باتوں کو کاٹنے کے لیے کچھ ہے تو ہم موقع دیں گے. اور یہ آ چکے ہیں ہمارے سنی تومر بھائی جنہوں نے
10,000 रुपीस का सुपर स्टिकर भेजा है सनी भाई, थैंक्स अ लॉट गाइस। सनी भाई के लिए एक जीरो एक्स्ट्रा गुलाब लग गया भेजा इस दफा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया आपसे सनी भाई, क्या कर रहे हैं? फिर मैं दूसरी ट्रिप पे निकल जाऊंगा अगर एक जीरो और एक्स्ट्रा लग जाता। सनी तोमर भाई के लिए गुलाब फेंक हुए। और मीनवाइल असलम शेख साहब हमारे साथ जुड़े हैं। असलम शेख साहब, आपका इस्तकबाल है जी। असलम भाई, आप काफी देर से सुन रहे हैं, आप बैक स्टेज में थे। पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा कि आपको ले नहीं पाया मैं। आपको क्या लगता है ये जो बातें बताई गई है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताई गई है या फिर कुछ गलत तर्जुमा किया है या इंटरप्रिटेशन गलत है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक तरफा बात हो, हम आप लोगों को पूरा मौका देना चाहते हैं कि अगर हमारी बात कहीं भी गलत है तो आप निशानदेही करें, हम उसको सुधारेंगे, और अगर हमारी बात सही है तो फिर आप खुद गौर करिए इस बात पे। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मैं भी यही चाहूंगा कि हमारे जो भाई आए हैं वो अगर हमने कहीं कुछ बात गलत बताई है तो वो उनको पूरा इख्तियार है कि हमारी गलती को जो है वो उसकी निशानदेही करें। जरूर जरूर। जी साहिल भाई, मैं पिछली बार भी आपके यहाँ आया था। मेरी तहकीक के मुताबिक आप सचवाला जी और आपने जो आयतें पढ़ी ये बिल्कुल सही है, और जिस तरफ ये जा रही है ये बिल्कुल सही है। आपकी बातें सुनकर तो मैं भी स्क्रीन शेयर करके बैठा हूँ आपके साथ। सूरतुन निसा की आयत नंबर 25 वह मल्लम से ये शुरू होती है। उसमें नईमुद्दीन मुरादाबादी एक तर्जमा कंजुल ईमान है, अगर आपने शेयर कर दी होके तो ये तर्जमा कंजुल ईमान है। और तुम में बेमकदूरी के बाद जिनके निकाह में आजाद औरतें ईमान वालियां न हो तो उनसे निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क है, ईमान वाली कनीज़े। यहाँ पर 78 लिखा हुआ है, और उसकी तफसीर में मेरी स्क्रीन सही से आ रही हो तो यहाँ पे नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुछ यूं फरमाते हैं, यानी मुसलमानों की ईमानदार कनीज़े, क्योंकि निकाह अपनी कनीज से नहीं होता, वो बगैर निकाह ही मौला के लिए हलाल है। साफ साफ मुसलमान जी एडम सिकर साहब, मैं आपके लिए तंबीह लेकर बैठा था कि हजरत सैयदना व मौलाना, क्योंकि ये साहिल भाई और सचवाला जी से पहले भी मेरी बात हो चुकी है, आपसे कभी नहीं हुई थी। तो हजरत सैयदना व मौलाना है ना एडम सिकर साहब की बारगाह आली शान में मुअत्तर आजीजाना और अदबाना खुशबूदार सलाम पेश है। भाई मैं यार बंदे ने मैं एक चीज दे रहा हूँ, मैं भी इस, क्योंकि इन्होंने कुरान का स्क्रीन शेयर किया था, मेरे को लगा ये कोई मतलब धारदार दांत वाले मोमिन है, मदरसा में पढ़े होंगे और आज एकदम जबरदस्त दिफा करेंगे। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने जो बयान किया है कुछ गलत हो तो निशानदेही करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई आके हमें गलत साबित करे। तो ये हमारे असलम भाई और हजरत एडम सीकर और सचवाला जी के लिए। गौर से सुनना आवाज, एडम कैसी लगी आवाज? बेहतरीन चिड़िया ही बोल रही बस। सिटी रोकिए प्लीज, सिटी रोकिए, मुझे कुछ कहना है। जी पीटीयू में क्या कहेंगे आप? साहिल, मुझे पता चला है कि कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे कुछ क्या नाम है, आजाद करके कोई चैनल है। पीटीयू में जी हमें किसी और चैनल के बारे में डिस्कस नहीं करना है, बट वो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने अब्यूज किया है। किसको यार? वो कोई प्रिटी वुमन जो है ना वहाँ पे 2 नंबर नाम से आया होगा। मेरे एडम सीकर के 2 नंबर नाम बने हुए हैं। हाँ, और मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ 2-3 चैनल्स पे ही जाती हूँ, इसके अलावा मुझे तो पता भी नहीं है आजाद कौन है और हारिया कौन है। मुझे तो हारिया, मैं चैनल ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। हु इज हारिया? भाई प्रिटी वुमन जो है ये 2 नंबरी से मुसलमान आते हैं। यार किसी का माइक चल रहा है और सांसें ले रहा है, तो लंबी सांसें ले रहा है कोई। 2 नंबर नाम से आते हैं लोग। भाई लोगों को टेंशन आप ना लो। अगर हाँ, मुझे प्लीज टेंशन मत दें। बिल्कुल मैं नहीं गई। तो सच अपना शेख असलम साहब, असलम भाई। अच्छा, इससे पहले एडम, इससे पहले कि आप असलम भाई से मजीद बात करें, और मैं चाहता हूं कि कोई मोमिन और कोई खास करके, चूंकि सचवाला जी भी है, अरबी जानते हैं, तो मैं चाह रहा हूं, क्योंकि
ہاں نہیں, کیونکہ 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور کوئی عالم ضرور ہوگا جو ہم کو دیکھ رہا ہوگا, سن رہا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی عالم آئے جو عربی جانتا ہو, اور واقعی میں یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے ہمیں غلط ثابت کرنے کا, کیونکہ اگر آپ نہیں آئیں گے, حالانکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کو لے کے غلط بات نہ پھیلے, تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آئے اور ان باتوں کا دفاع کرے. میں انتظار کر رہا ہوں, اگر کوئی عالم ہے جڑنا چاہتا ہے جو ان آیتوں کا دفاع کرے اور بتائیں ہمیں غلط ہے, تو آپ کمنٹ میں مینشن کریں, میں ابھی آپ کے لیے جگہ خالی کر دوں گا. شیو جی نے $100 کا کنٹریبیوشن کر کے سنی بھائی کے لیے گلاب بھیجا ہے. شیو جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور سنی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی ایڈم, آپ کچھ بول رہے تھے اسلم شیخ صاحب کو. وائس آف اسلام ہمیں نیچے نظر آ رہے ہیں, وائس آف اسلام, اسلام کی آواز. سر پہلے انہیں ایک منٹ, وہ جڑنا چاہتے ہیں اسلم بھائی سے ہم بعد میں بات کر لیں گے. سر آپ کے بیک سٹیج میں بیٹھے ہیں, وائس آف اسلام, اسلام کی آواز. نہیں, وائس آف اسلام تو مجھے کوئی نہیں. اچھا ہاں, ایک منٹ, چلو ان کو لے لیتے. یہ اسلام کی آواز ہے سر. مسلمان ہیں سر آپ, ابھی تک کے چھوڑ دیا آپ نے بھی اسلم بھائی کی طرف. وائس آف اسلام صاحب انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. وائس آف اسلام صاحب. ہلو جی جناب, مومن ہے سر آپ. بھائی میں جو ہے تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ختم یعنی اسلام غلط ہے بول رہے ہیں آپ, تو پھر کون سا مذہب صحیح ہے وہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ختم سر. ان کے سینٹنس کے سٹارٹ کرنے سے ان کے لہجے سے پتہ لگ گیا تھا ان کے پاس علم نہیں. اچھا ان کو نیچے, تو پھر یہ وائس آف اسلام کیوں بنے یار؟ پتہ نہیں سر, ابھی نام رکھ لیا انہوں نے. ان کے لہجے سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ پر میں نے کہا اس کا سینٹنس آیا ہی نہیں تھا, مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یار اس کو کوئی علم نہیں ہے. چلو ہم اور ٹرائی کرتے ہیں. ضمیر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ضمیر لونے صاحب, آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, مومن ہے سر آپ. اچھا لگ رہا ہے لہجہ تو بھائی. ہاں ہاں مومن ہی ہے ہم. ہمیں بات کرنی ہے ایک ساحل صاحب کے ساتھ, جی, اور دوسرا ہے وہ سچ والا صاحب. ایڈم بھائی جو ہے وہ تھوڑا سا مذاق زیادہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جواب نہ دے. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ایڈم, کوئی مشکل نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہاں. اچھا ضمیر صاحب یہ بتائیے, آپ یعنی عربی سے یا اسلام سے کتنے واقف ہیں آپ؟ اچھا خاصا علم رکھتے ہیں یا مڈل لیول کا علم رکھتے ہیں؟ زیادہ میں جانتا نہیں ہوں, تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. تحقیق کے حساب سے جو اچھا لگتا ہے, جو مجھے لگتا ہے یہ صحیح ہے, تو وہ مانتا ہوں میں. ارے یار, یہ تو اہل چوائس نکلے. نہیں بات سنیے پہلے. جو بات صحیح ہوگی, آپ کی بات صحیح ہوگی, تو اس کا آنسر تو ڈھونڈنا پڑتا ہے. آپ کے اشکالات جو ہے وہ ہمیں کیسے دور ہوں گے؟ اشکالات جو ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کو ہوا ہے تو تبھی آپ باہر نکلے ہو. اچھا یہ جو آیت سچوالا جی نے پیش کی, سنیے نا ضمیر صاحب, میں نے وہ سنا ہی آیت سنائی نہیں, آپ تو تھے نا بیک سٹیج میں. نہیں, جب اس نے ختم کیا تبھی تو میں آیا ہوں وہاں پہ. اچھا آج کا ٹاپک یہ ہے ضمیر صاحب, سنیے, آج کا ٹاپک یہ ہے. میرا سوال سنیے, ایک بات سنیے, میرے 2 سوالات ہیں, ان کے جواب دیجیے بس. اسلام پہ آپ کا سوال ہونا چاہیے, اسلام سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے. اسلام پہ ہی ہے. جی بتائیے. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو یہ قرآن پہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, انسان کو مرنا ہی ہے. جو بھی دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے, وہ ملحد ہو یا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اگر یہ اللہ کا کلام نکلا تو تب آپ کی کیا رائے ہوگی؟ اور اگر نہ بھائی ہم اسلام پر سوال کرنے کے لیے کہا تھا آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے بعد آپ اس سے ہٹ کے جا سکتے ہو. نہیں لیکن ساحل بھائی دیکھیں, پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس ریورس گیئر نہیں ہے. اگر آپ مر گئے ہیں اور آپ اوپر پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ ریورس گیئر تو ہے ہی نہیں. تو بیسیکلی ثابت اس جگہ پہ کرنا ہے ہمیں پہلے, تاکہ ہم اس کو بنا سکے, رادر دین کہ وہاں پہ مرنے کے بعد کس نے دیکھا بھائی, زندگی میں ثابت کرنا ہے. وہاں پہ جہنم میں بھی ڈالا جائے تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم کو جہنم میں جانے سے بچائے اور ثابت کرے کہ اللہ کا کلام ہے, آپ کا اسلام سچا ہے, آپ کا اسلام اچھا ہے. ضمیر صاحب آپ سمجھ رہے بات؟ ہاں میں سن رہا ہوں. ہاں تو بتائیے کہ اسلام جو ہے
اسلام نے انسانیت کو کیا دیا؟ اسلام نے انسانیت کو انسانیت سکھا دی. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ سکھا دیا. اور جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے آپ کے کتنے احسانات ہیں، آپ اس کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہو. اور جو انسانیت غریب کے لیے کیا دیا؟ انسانیت کے لیے دیکھو، پہلے ہی ہمارے پاس زکوٰۃ ہوتا ہے، وہ اس میں ہم غریبوں کو مدد کر سکتے ہیں. غیر مسلم کو نہیں دے سکتے نا آپ زکوٰۃ. انسانیت کہاں ہے اس میں؟ تو آپ پہلے ہی غیر مسلم کو کیوں لاتے ہو؟ پہلے تو اگر مسلم ہوگا، مسلم بھائی ہوگا تو پہلے مسلم کو دیں گے. مطلب وہی بہت اچھا پوائنٹ کہ اسلام انسانیت کو دو حصوں میں بانٹتا ہے. دیکھیے آپ کی بھی سوچ وہی نکلی کہ اگر مسلمان ہے تو ہم غیر مسلم کو کیوں دیں گے. یہ سوچ آپ کے اندر لے کے آتا ہے. ایک بات اسی لیے میرا سوال تھا کہ انسانیت کو کیا دیا. اب آپ کا یہ بات سنیں گے، میں پہلے بات تو کمپلیٹ کر لوں. میں آپ کو بولنے کا موقع دیا نا، میں میری بات تو سن لیجئے. آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف مسلمان ہی انسان ہے، غیر مسلم تو انسان ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے شر البریہ، دی ورسٹ آف کریچر. جانوروں سے ہر کسی سے بدتر کہہ رہا ہے اللہ. کس لیے بدتر کہہ رہا ہے؟ کس لیے کہہ رہا ہے بتائیے. نہیں، آپ ہی نے بتا دیا بدتر کہہ رہا ہے. میں بتا رہا ہوں کس لیے بدتر بتا رہا ہے. وہ میں نے کہا نا کہ دو حصوں میں بانٹتا ہے. ہاں، جو اس کو مانے جو اس کو مانے وہ مسلمان، جو اس کو نہ مانے وہ بدترین مخلوق. جی ساحل بھائی، آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہوگا اپنا جو بھوکا ہوگا، اور دوسرا ہوگا جو دوسرا ہمسایہ ہوگا یا کوئی دوسرے علاقے کا ہوگا، وہ بھی بھوکا ہوگا. آپ پہلے کس کو کھلاؤ گے؟ اپنے گھر والے کو. ہاں یہی تو بات ہے. کوئی مسلمان ہوگا پہلے ہم اس کو زکات دیں گے. اگر آپ کے ارد سارے مسلمان زکات لینے کے جوگے نہ ہوں تو کیا آپ کی زکات نان مسلم کو جا سکتی ہے؟ ایک ریفرنس دے دیں، صرف زیادہ نہیں مانگوں گا. وہ تو اس وقت ہم دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا ایک ریفرنس دے دیں بس. ریفرنس ایک ریفرنس زیادہ نہیں مانگوں گا. زکات کے 8 مد ہے، 8 مد میں وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے جو اس کے بغیر. دے دیں، صرف ایک ریفرنس دے دیں کہ نان مسلم کو زکات جائز ہے پلیز. ایک. اچھا، کیا مسلمان خالی زکات ہی ادا کرتے ہیں؟ کیا صدقات نہیں دیتے؟ پہلے زکات کے بارے میں بتائیں. آپ صدقات نہیں دیتے؟ نہیں، پہلے زکات کے بارے میں بتائیں نا بھائی. نہیں، صدقات تو دے سکتے ہیں. یار پہلے یہ بولیے زکات نہیں دے سکتے، پہلے یہ کمپلیٹ تو کریے آپ. نہیں، زکات بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا ریفرنس مانگ رہے تو دو نا یار. علماء تو بولتے ہیں دے سکتے ہیں. سر ارے یار سر ایک ریفرنس دے دیں، صرف ایک. چلو یہ بات میں دیکھ لوں گا، بعد میں بتا دوں گا اس بات کے بارے میں. میں بتاتا ہوں کس غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. آپ اس غیر مسلم کو دے سکتے ہیں جو یعنی جیل ویل میں بند ہے. سچ والا جی اگر میں مسٹیک کروں تو بتا دینا. سنیے، نہیں چھڑانے کے لیے نہیں، پوری بات سنیں. اگر وہ اسلام کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے مؤلفۃ قلوبہم، یعنی ان کا دل جو ہے ادھر پلٹانے کے لیے، کہ جو ہے کافروں کا دل اسلام کی طرف لانے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو رشوت دے کر اسلام کی طرف لانا ہے. رشوت دے کر، یہ بات ہے. تعلیف قلوب کہتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے کے لیے، دل لبھانے کے لیے. جی یہ بات ہے. اس کے علاوہ نہیں. چلو اس کے بارے میں ریفرنس لاؤں گا. وہ اس کے بعد اس کے بارے میں دوسری بات میری ابھی زکات ابھی ختم نہیں ہوا بھائی، ایک سیکنڈ رکے. ایک جگہ ہے جہاں پہ مسلمان نے قبضہ کیا ہوا، اور وہاں پہ آپ کے پاس کون سی جگہ؟ کچھ لوگ ایجپٹ، ٹھیک ہے. ہاں، وہاں پہ آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں جن کو آپ نے دھمی بنایا ہوا اپنا. اچھا، ان سے آپ سالانہ جزیہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، ایک علاقہ ہے جو کہ ممبئی کے سلمز کی طرح کا علاقہ ہے. ممبئی کے سلمز دیکھے آپ نے؟ نہیں میں نہیں گیا وہاں پہ. آپ کس علاقے سے ہیں؟ انڈیا سے نہیں ہیں؟ ہاں انڈیا سے، جموں کشمیر سے ہوں میں. ممبئی کے سلمز کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ دنیا کے سب سے بڑے سلمز جو ہیں وہ ممبئی میں ہیں، سنا ہے آپ نے؟ اچھا، ہاں سنا ہے. اس سلمز میں ایک گلی ہے چھوٹی سی 3 فٹ کی، جس میں ایک بندہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، اور اگر سامنے سے بندہ آ جائے نا تو ٹیڑھا ہو کے گزرنا پڑتا. اچھا. اس گلی میں ایک گھر ہے مسلمان کا، اور اس کے ساتھ ہی ایک گھر ہے نان مسلم کا، اور نان مسلم دھمی ہے.
اس نے سال کے اینڈ میں نان مسلم نے آپ کو جزیہ دینا ہے 1 دینار، جبکہ جو اس کے ساتلا گھر ہے جو کہ مسلمان کا ہے اس کو سال کے اینڈ میں زکوٰۃ سے پیسے ملیں گے مسلمانوں کے. اللہ اچھا لگ اکبر رہا ہے؟ کافروں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کون آیا ڈنگر؟ کس کو ایڈ کر لیا؟ کافر ایڈم سکر. کون ہے؟ بھوت ہے یار. ارباز کار. یہ 2 نمبر ہے. یس ایڈم کنٹینیو کرو. جی مسٹر ضمیر لون صاحب. ہاں سر. کیوں ایسا ہے کہ دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کی چھتیں ٹپکتی ہیں، دونوں کے پاس کھانے کو بہت کم ہے، ایک سے آپ پیسے لے رہے ہیں ایک کو آپ پیسے دے رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ کیسی انسانیت ہے؟ جزیہ وہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے اس کو آپ سائڈ میں رکھ لیجئے. کیوں سائڈ میں رکھ لیجئے پہلے. کیوں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا. ایک اسلامی کے لیے اگر آپ کسی کنٹری پہ قبضہ کرتے ہیں تو جزیہ تو آپ نے لینا ہی لینا. ہاں جزیہ لینا ہی. اور آپ نے کہا تھا کون سی کنٹری؟ نے کہا تھا ایجپٹ ہے. میں آپ کو ریئل لائف ایگزامپل دے رہا ہوں. ہاں اچھا سنیے، ایک بات سنیے. اگر آپ کسی کنٹری میں رہ رہے ہو، آپ کا فرض ہے کہ حکومت آپ اپنے ذریعے سے تعاون کرے حکومت کو. بالکل. جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم تو ٹیکس بھی بھرتے ہیں، انہیں تعاون کرتے ہیں حکومت کے ساتھ. واپس آتے ہیں، اگر آپ مفلسی کی ایک خاص لیول سے نیچے ہیں تو آپ ٹیکس نہیں دیتے بلکہ آپ کو گورنمنٹ سپورٹ دیتی ہے. اگر گورنمنٹ اچھی ہوگی تو، اگر گورنمنٹ چوتیا ہوگی تو نہیں دے گی. دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. لیکن یوزولی گورنمنٹ سپورٹ میں آتے ہیں. میں نے اس لیے آپ کو ایک مفلسی کی اس حالت میں لے کے گیا ہوں جہاں پہ ایک بندے کو زکوٰۃ مل رہی ہے تاکہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ دے، جبکہ دوسرے بندے سے سیم علاقے میں رہنے والا، ساتھ رہنے والا دوسرے بندے سے آپ پیسے لے رہے ہیں. کیسے لے ہو سکتا ہے؟ ٹیکس ایک خاص لیول تک ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے. انڈیا میں 5 لاکھ روپیہ سالانہ کمانے پہ ٹیکس نہیں ہے. ہاں وہ بات تو صحیح ہے. اچھا اور ایک پوائنٹ ہے نا یہ ویسے آدم کہ جسے جزیہ کہا جاتا ہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا. آئی نو، لیکن ٹیکس نہیں کہتے. میں اس بحث پہ جانا نہیں چاہتا. سچ میں بہت دفعہ پیچھے کٹ چکی یہ بحث. میں ابھی ذرا نا اس پوائنٹ کو لینتھی ہونے سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا مفلس بندہ دے دیا ہے کہ جس پہ ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا. ایڈم بھائی آپ مجھے ریفرنس دے دیجیے اس کی کہ اگر غریب ہوگا تو اس پہ بھی فرض ہے کہ اس پہ جزیہ لیا جائے. جی بالکل دے دوں. ہاں ابھی کھول دوں. شریعہ اسلامیہ عمدۃ السالک. غریب ہو امیر ہو ڈز ناٹ میٹر، ہی ہیز ٹو پے 1 دینار. جی سر. نہیں پھر سے بتا دیجیے کیا ریفرنس دیا آپ نے. اکارڈنگ ٹو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں یہ ریفرنس کہاں بنے گی؟ اچھا ریفرنس کہاں سے چاہیے آپ کو؟ کہاں سے چاہیے؟ قرآن یا حدیث سے؟ قرآن یا حدیث سے؟ میرے بھائی قرآن میں تو خالی الجزیہ آیا ہے. سچ والا جی نہیں بولتے ایسے موقع پہ نہیں بولتے سر. سر یہ دیکھیں جو گھمانے آتے ہیں نا سر، ان کو آپ نہیں سیدھا کر سکتے. وہ میں ہوں نا اس چیز کے لیے. سچ والا جی گھومن گیری والوں کے ساتھ میں ہوں نا. جی آپ بہت نائس ہیں ان لوگوں کے ساتھ. نہیں رہے نائس پلیز، سمجھا رہا ہوں. آپ اسکرین دکھائیں میری. یہ لیں جی سر، آپ پڑھ دیں. قاتلون الذین لا یعلمون لا یؤمنون باللہ. قاتل الذین ہے جی. ہاں آپ پڑھ دیجیے. ٹرانسلیشن لگا دیجیے اس کی. آپ ہی پڑھیں سر. ٹرانسلیشن لگا دیجیے. آپ پڑھیے. ٹرانسلیشن لگا دیجیے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. جی سر ہندی میں پڑھنا چاہیے ہندی میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھنا چاہیے اردو میں پڑھ لیں. اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں. لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو اللہ حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ قبول کرتے ہے دین سچا ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہے، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر. یہاں پہ آپ نے اس قرآن کے آیت کے مطابق جزیہ کس سے لینا ذرا بتا دیں. اہل کتاب سے. کس طرح کے لوگوں سے؟ ہاں اس میں لکھا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے. شارٹ میں پورا بتا دینا سر. کون سے لوگ جو ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، حرام جانتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حرام کیا. اس میں کہیں پہ بھی اللہ بتایا، اس آیت میں کہیں پہ بھی اللہ میاں نے کوئی باؤنڈنگ لگائی ہے کہ اگر وہ غریب ہوگا تو اس سے نہیں لینا؟
کہیں پہ لگائیے اس آیت میں. اللہ پاک نے اس آیت میں کہیں پہ باؤنڈری دی ہے کہ اگر وہ غریب ہوگا تو اس سے جزیہ نہیں لینا. کوئی باؤنڈری دی ہے اللہ میاں نے اس آیت میں؟ نہیں دی نا. اچھا اگر میں زکوٰۃ کی آیت ابھی کھولوں آپ کے سامنے تو وہاں پہ لکھا ہوا نا کہ ایک سیکنڈ رکتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے ابھی زکوٰۃ کی آیت کھولوں تو اس کے اندر لکھا ہوگا نا کہ زکوٰۃ صرف ان پہ ہے جو اہل نصاب ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے. رائٹ. یہاں پہ اللہ نے باؤنڈری نہیں لگائی. اللہ میاں کی یہاں پہ باؤنڈری کون ہے؟ اللہ میاں نے کس پہ لگائی ہے؟ کس سے لینا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اسلام میں نہیں ہے. کیا اللہ نے کوئی بھی فائنینشیل باؤنڈری لگائی ہے اس پہ؟ یہ جو جزیہ کی بات ہو رہی ہے نا، جزیہ لینا ہے کافر سے، لینا ہے کہ نہیں لینا؟ تو کیا وہ اس کا جو مقدار ہے وہ طے کیا ہے کہیں پہ اس نے؟ نہیں کیا. ہاں وہ 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے اس پہ رحم آ جائے. ایک ہی روپیہ لے لے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. 1 لاکھ نہ لے. رحم کس کو آنا ہے؟ رحم کنا؟ ہاں مسلمان کو ہی رحم آئے گا. جو بندو پہ رحم کرے گا اس پہ اللہ. کون سا مسلمان؟ ارے بھائی کون سا والا مسلمان؟ کس مسلمان کو رحم آئے گا؟ کون ہے ایسا جو شریعہ کی تعداد ڈیفائن کرتا ہے؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو شریعہ کی اماؤنٹ ڈیفائن کر سکتا ہے؟ مطلب شریعہ کہہ رہا ہوں جزیہ کی. وہ بندہ کون ہوتا ہے جو جزیہ کی اماؤنٹ کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ وہ حاکم ہوگا. حاکم ہوگا. کیا آپ حاکم وقت کے پاس اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جزیے کی اماؤنٹ کو ڈیفائن کر سکے؟ لے گا کون؟ لے گا حاکم وقت. دیٹ از ٹرو. لیکن اس کی اماؤنٹ کو ڈیفائن کرنا، کیا حاکم وقت کے پاس اس چیز کی پاور ہوتی ہے؟ وہ تو دیکھا جائے گا. وہ دیکھا نہیں جائے گا. دیکھا نہیں جائے گا. دس از بی ایس. اس کے لیے آپ کو شاہ مینولز ہیں. امام شافی کا شریعہ جو مذہب امام شافی ہے، شافی مذہب. امام مالک جو کہ مذہب امام مالک ہے. امام حنبل. یعنی آپ کو یو ہیو ٹو پک یور دس جس نے شریعہ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. پک ون. کوئی ایک پک کر دے مجھے. اچھا آپ کس کو مانتے ہیں؟ آپ شافی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ میں تو مسلمان ہوں. کون سے بھلے؟ ارے مسلمان کون سا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، نماز پڑھنے جب مسجد میں جاتے ہیں ہاتھ نافے پہ باندھتے ہیں سینے پہ باندھتے ہیں؟ جہاں پہ بھی باندھے گے نبی کی سنت سمجھ کے باندھتے ہیں. نبی کی سنت سمجھ کے باندھتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کس نے دی ہے اس سے پتہ لگے گا نا. نافے پہ باندھتے ہیں سینے پہ باندھتے ہیں؟ کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے. کس نے دی؟ یار اصل بات بتا دینا سر. من کے یعنی ایزی ہو جائے گا نا ہم سب کے لیے یار بات کرنا آپ کے ساتھ. ہاتھ نافے پہ باندھتے ہیں سینے پہ باندھتے ہیں؟ اسلام کی بات کرو تو قرآن حدیث کی بات کرو. جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، آپ نافے پہ ہاتھ باندھتے ہیں یا سینے پہ باندھتے ہیں؟ قرآن حدیث دکھا دیا نا آپ کو. یہاں پہ تو آپ کی گیم ٹوس ہو گئی. اللہ میاں نے فائنینشیل باؤنڈری نہیں لگائی. اور جو آپ نے بکواس کی ہے ابھی ہم سب کے سامنے کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے وہ جزیہ ڈیفائن کرتا ہے، یہ بھی نبی پاک نے کہیں نہیں کہا سنت میں. یہاں سے بھی آپ رہ گئے. لہذا حاکم وقت بھی نہیں ڈیفائن کر سکتا. ڈیفائن تو کوئی اور کرتا ہے. لہذا نبی کی سنت آپ بھی مجھے نہیں دکھا سکتے، حدیث آپ بھی نہیں دکھا سکتے کہ حاکم وقت نے جزیہ ڈیفائن کرنا ہے. یہ آپ نہیں دکھا سکتے. میرا چیلنج ہے آپ کو. ناؤ اصل مدے پہ آتے ہیں. آپ ہاتھ نافے پہ باندھتے ہیں یا آپ ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں نماز پڑھتے وقت؟ نہیں مجھے آپ اپنی بات بتائیں. وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ. وہ مسئلہ نہیں ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے. میں ایسے پوچھ رہا ہوں. ایک سائیڈ ٹاک ہے. وہ پوچھنے سے کچھ نہیں ہوگا. میرے کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دے دیجیے بس. چلیں ساحل بھائی واپس آ رہے ہیں. میرا سوال. ارے بھائی آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہو یار؟ جواب کیوں نہیں دیتے ہو آپ لوگ؟ کیوں شرم آتی ہے آپ کو؟ ناف پہ باندھتے ہیں، سینے پہ باندھتے ہیں، چھوڑ کے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ؟ مطلب ابھی اگر میں مسلمان تھا اور مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں شان سے کہتا میں سینے پہ ہاتھ باندھتا تھا. ارے بات سنیے. وہ یہ ویسا سوال کرتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے علماء کے درمیان. میرا یہ سوال ہے. رہنے دیجیے بھائی سنو سائیڈ میں رہنے دیجیے. ضمیر بھائی نہیں ضمیر بھائی آپ سے. اچھا ہمارے ضمیر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کا کون سا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف نہیں ہے؟ کون سا مسئلہ ہے؟ نہیں اسلام کے تو ہر مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے نا بھائی. اختلاف تو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا جس میں اختلاف نہیں ہے. ہر مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. ایون یافور جو گدھا تھا محمد کا، اس کا کالا تھا، لال تھا، سفید تھا یا براؤن تھا، اس پہ بھی اختلاف ہے. اچھا اللہ پہ بھی اختلاف ہے. اچھا سنیے. اچھا یہاں پر ایک بات کہوں گا میں. اچھا صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے جس میں جو ہے علماء کا اختلاف نہیں ہے، سوائے اس ایک مسئلے کے ہر چیز میں اختلاف ہے. آپ کو پتا ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟
ہم جاننا چاہتے ہیں سچ والا جی، بتاؤ ذرا. قتل مرتد. نہیں اس میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں. صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا نام ہے ختنہ. ختنہ میں بھی اگر اختلاف ہوتا تو کسی کی لولی جو ہے مخروطی ہوتی, کسی کی چارکونی ہوتی, کسی کی گول ہوتی, کسی کی لمبی ہوتی. کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے, کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے, ابھی ایک ہی شکل کی جو ہے کٹنگ ہوتی ہے. اگر کوئی جو ہے اس میں اختلاف آ جاتا, نہیں اس کو ایسے پکڑ کے ایسے کٹ کرنا ہے, تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی. کوئی ایک جو ہے کوئی فقیہ ہے کہتا نہیں اس کو ایسا نہیں ایسے پکڑ کے ایسے کٹ کرنا ہے, تو وہ اس کی شکل کچھ اور ہو جاتی. کیونکہ ختنہ کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو یہ بہرحال جو ہے واقعی رحمت ہے. لیکن سچوالا جی الگ الگ شکل کی جو ہے مطلب دیے پھر رہے ہوتے ہیں. سچوالا جی لیکن اگر آپ دیکھو تو ختنہ میں بھی اختلاف ہے, کیونکہ جو اہل قرآن ہے ان کے نزدیک تو ختنہ ہے ہی نہیں, تو یہ مسئلہ بھی قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے نزدیک ختنہ کا نہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ختنہ کے ہونے میں اختلاف جو ہے نا, اگر اختلاف ہوتا تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جاتی یار. کوئی ہاتھ اوپر باندھ رہا نیچے باندھ رہا کام چل رہا, لیکن ختنہ میں اگر ایسا اختلاف ہو جاتا تو کیا ہوتا سوچو. بلکہ سچوالا جی آپ نے صحیح کہا, ختنہ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے. یہ جو اختلاف کی بات ہو رہی تھی, خود اللہ کے وجود پہ بھی اختلاف ہے کہ اللہ کیسا ہے, بلکہ اللہ کہاں ہے. جی ہاں, اللہ کہاں ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ کیا کرتا ہے, اللہ کا علم جو ہے کیسا, اس پر اختلافات ہی اختلافات ہیں. ساحل بھائی ذرا یہ بتا دیجیے کون سا اختلاف ہے, اللہ کہاں ہے, اس میں کون سا اختلاف ہے؟ اچھا آپ بتائیے اللہ کہاں ہے. اللہ کہاں ہے سر؟ ہر بندے کے پاس ہے. پہلا مومن دیکھا میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے, اس پہ اختلاف نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر 8 گھنٹے کی لائیو سٹریم کی تھی اور کوئی مومن آپس میں لڑ کے مر گئے تھے سارے. چلو ضمیر بھائی سے ہی پوچھ لیتے, بھائی اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اچھا عرش پہ ہے, ہر بندے کے پاس نہیں ہے, اومنی پریزنٹ نہیں ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہوتا اللہ. اللہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ذرا دلیل دیجیے. نہیں ہوتا. نہیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں بھائی, آپ بتائیے. مجھے میں اسی نے بتا دیا تو یہ بتا دے گا کہاں پہ ہے وہ. پہلے آپ یہ بتا رہا ہے ہر ایک جگہ. من حبل الورید کا کیا مطلب ہے؟ اچھا نحن اقرب, اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا علم ہر ایک کے پاس. نہیں اللہ نے کہا ہے. ہاں یعنی علم کہاں جاتا ہے میں کیسے آ گئی. ہاں ذرا ایک کام کر لیجیے, یہ جو آیت ہے آپ یہ اسکرین پہ لگا دیجیے, اور اس کی پچھلی آیت بھی اور اس کی آگے والی آیت بھی لگا دیجیے. کون سی جو آپ نے پڑھی, نحن اقرب من حبل الورید. ہم جاننا چاہ رہے ہیں بھائی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد اور کئی سوالات اس کے ساتھ جڑ جائیں گے نا. پھر ایک آیت یہ بھی ہے کہ آپ جس جگہ اپنا جس جگہ آپ مڑو گے آپ اینما تولوا فثم وجہ اللہ, یہ بھی آیا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تمہیں اللہ کا چہرہ وہیں نظر آئے گا. جہاں کہیں اپنے آپ کو پھیرو وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے, وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو بتا رہے ہو, اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے الرحمن علی العرش استوى, اس کا کیا مطلب لیتے ہو؟ یہ تو آپ ہی بتائیں نا, یا تو ہم بھی تو یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا بھائی. آپ نے یہ کہا تو پھر ان آیتوں کا کیا مطلب ہے, کیا کیا جائے اس کا کیا کریں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہی بات مل گیا, اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, ہمارے ضمیر بھائی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, اور جو باقی جو آپ یہ آیات بیان کر رہے ہو تو اس کا تعلق اس کے علم کے ساتھ ہے. ایک میں ثابت کرو, ایک منٹ ایسا کہا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ میں علم کہاں ہے؟ آپ اس کی آگے والی آیت لے آؤ, لگا دو آگے والی آیت بھی اور پیچھے والی آیت بھی. تو آپ بتائیے. ہاں بھائی ہم بھی تو یہی جاننا چاہ رہے ہیں نا, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, وہاں پر علم ہے؟ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علم کی بات ہے تو ٹھیک ہے, ہم جو ہے اس کو علم کہیں گے, لیکن وہاں علم نہیں ہے نا. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اس میں علم آیا ہے. میں بھی دیکھ لوں گا, لگا دیجیے آیت, میں بھی دیکھ لوں گا. چلیں بھی وہ آیت نکالیے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا, میں لگا رہا ہوں, تم جدھر مرو گے وہاں پہ تیرے کو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. نہیں, وہاں ایڈم کی دلیل ملے گی. دیکھیں یہاں پر کیا ہے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے. جی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کیا مطلب ہے اچھا اس کا کیا مطلب ان اللہ واسع علیم, اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی اللہ جو ہے بہت وسیع علم والا ہے.
ہاں یہی بات ہے, علم کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. علم کے ساتھ تو نہیں ہے نا, میرا بہت وسیع علم کی بات ہو رہی ہے. ارے وہاں پر اللہ کا چہرہ ہے نا. ان الآدم, سر ایک سیکنڈ, ان الآدم وسیع العلیم, جو آدم ہے وہ بہت وسیع علم رکھنے والا ہے, مگر آدم کبھی یہ چیز نہیں کہے گا, یہ میں نے لکھا ہوا, میری کو لکھا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ آدم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاں پہ بھی تم اپنا چہرہ موو کرو گے وہاں پہ تمہیں آدم نظر آئے گا, رائٹ؟ اللہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات ساحل بھائی, آپ ایڈم بھائی آپ اپنی بات سائڈ میں رکھ لو. یہاں پہ جو آیت لگا دیا اس میں لکھا ہے واسع علیم. اچھا سن لیجیے, اگر آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں نا ضمیر بھائی, تو یہاں الفاظ کیا ہوتے میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہوگی, کیا یہ غلط ہے؟ ارے میری بات سن تو لیجیے, میری بات سنیے آپ, اس کے بعد میں بتائیے. دیکھیں اگر یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے الفاظ کیا ہوتے, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ عِلْمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Exactly. یعنی وہیں پر اللہ کا علم ہوتا ہے, جہاں تم کہاں اپنا چہرہ جہاں تم اب پھرو وہیں پر اللہ کا علم ہے, وجہ اللہ نہیں آتا. ہاں اللہ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا ہے ڈھنگ سے, اللہ کا اپنی چہرہ بات نہیں ہوتا رکھنی نا. بھی نہیں آتی, اللہ کو اپنی بات رکھنی بھی نہیں آتی ہے. جو سچ والا جی نے کہا ہے, کیا کہا ہے اس نے, کہ وہی پہ اس کا علم ہوگا, جی یہ کہا تھا نا اس نے. جی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں, جی آپ بولیے. نہیں, جو آپ نے بتا دیا نا وہ اس میں ہے. جی کیسے آپ اس میں دیکھ لیجئے, واسع علیم کیا ہوا. واسع ارے وہ علیم تو ایک ہوا الگ کیا, سٹیٹمنٹ ہے بھائی, وہ الگ سٹیٹمنٹ ہے. الگ سٹیٹمنٹ کہاں ہے, ایک ہی جملہ ہے یہ. پہلی بات تو سنیے, پہلی بات تو یہاں پر 3 الگ الگ جملے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ ایک جملہ ہوگا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہ ایک دوسرا جملہ ہو گیا. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یہ ایک تیسرا جملہ ہو گیا. اچھا اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے, ان اللہ واسع علیم, اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو تعلق کس کے بھی نہیں ہے نا, قرآن کی آیتیں ایسے ہی ہوتی ہیں, بے تعلق ہوتی ہیں, بے جوڑ بے ربط جو ہے آیتیں ہوتی ہیں. کسی آیت کا کسی لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق نہیں ہوتا. جی بولیے. ایک منٹ رکیے. جی آپ نے کبھی, آپ تینوں نے کبھی کیا کوئی سٹریم کی ہے جس میں آپ نے یہ بیان کیا کہ اسلام میں کوئی خوبی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اسلام میں کوئی خوبی ہے یا نہیں ہے؟ کس میں اسلام میں کوئی خوبی ہے یا نہیں؟ ارے یہاں بات اسلام کی نہیں ہو رہی بھائی, آپ اصل میں ہر دوسری دیر میں ایک نیا ٹاپک لے آتے ہیں. آپ کا ذکر کر رہے تھے. جی جناب یہ دیکھیں, ينزل اللہ الى السماء الدنیا, یہ اللہ میں ڈسینڈ کیسے ہو سکتا ہے, نیچے کیسے اتر سکتا ہے؟ ينزل نہیں, یہاں پر ینزلو ہے, ینزلو کا مطلب ينزل نہیں ہے, ینزلو اللہ خود اترتا ہے. اللہ خود اترتا ہے, اللہ خود اتر رہا ہے. ینزل تو اللہ خود کیسے اتر جاتا ہے ایسا چلا جی؟ جی الى السماء الدنیا كل ليلة, ہر رات وہ جو ہے نیچے اترتا ہے. تو اللہ اگر ایک دفعہ اتر گیا تو اتر گیا, وہ اوپر تو نہیں جائے گا. نیچے اترنے کے بعد اوپر جاتا ہے بھائی. کہاں پہ, کس دن, کس وقت؟ کیونکہ اللہ جو ہے ہر رات جب نیچے اترتا ہے تو رات تو دنیا سے کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی سر. اور جو تیسرا پہر ہے رات کا, تیسرا پہر ہے, ٹھیک ہے, رات کا وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا, تو ہمیشہ دنیا میں ہے کسی نہ کسی جگہ پہ رات کا تیسرا پہر ہے. تو اللہ اوپر کب جا رہا ہے؟ مجھے ضمیر صاحب جواب دیجیے, کیا کہیں گے آپ؟ ضمیر صاحب گئے.